अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं JFWCE और झारखंड कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसका कवायद का हिस्सा, कवायद और ग्रामर का जो सेक्शन है उसका कंप्लीट हिस्सा, मुकम्मल पोर्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद 2-3 अलग अलग वीडियो में पूरा सिलेबस को हम कवर कर देंगे। तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए, ऐसे छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने JFWCE और कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, फॉर्म फिलअप किया है और उसकी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपना सब्जेक्ट उर्दू रखा हुआ है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज का ये वीडियो। कवायद का मुकम्मल हिस्सा इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुतज़ाद ज़िद, जिसको अंग्रेज़ी में हम अपोजिट और हिंदी में क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद, इसकी डेफिनेशन क्या है? मुतज़ाद ज़िद से है जिसका माना होता है उल्टा। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। मुतज़ाद ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिस लफ्ज़ का कोई उल्टा लफ्ज़ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मुतज़ाद कहेंगे, ज़िद कहेंगे, विलोम कहेंगे, अपोजिट वर्ड कहेंगे। तो ये कहलाता है उर्दू में मुतज़ाद। मुतज़ाद का आप डेफिनेशन अच्छा से समझ लेंगे, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में जान लेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा तो आप लगा लेंगे कि इस वर्ड का मुतज़ाद या ज़िद क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर है, मिसाल दिन का उल्टा क्या होगा? रात। और सूरज का अपोजिट क्या है? चांद। तो ये क्या है, कैसे वर्ड हैं? अपोजिट वर्ड से हैं। ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? ज़िद कहते हैं, मुतज़ाद कहते हैं, अज़दाद कहते हैं या अपोजिट कहते हैं। यहाँ पे कुछ मुतज़ाद और अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आप देख लें। ये सब आम तौर से मुतज़ाद में पूछा जाता है। दिन का अपोजिट क्या है? रात। सूरज का मुतज़ाद चांद, सुबह का शाम। और सेहत का क्या है? बीमार। नरम का सख्त, आराम का तकलीफ़। हलाल का मुतज़ाद क्या है? हलाल का हराम। इब्तिदा का क्या है? इंतहा। और रहमत का क्या है? ज़ुहमत। रहमत का क्या है? ज़ुहमत। अच्छा का क्या है? बुरा। और इक़रार का क्या मुतज़ाद है? इक़रार का है इनकार। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे मुतज़ाद को सेलेक्ट किया है, मुंतखब किया है जो आम तौर से कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हो सकता है इनमें से कोई मुतज़ाद या अज़दाद आ जाए यहीं में से। सालिह का क्या है? तालिह। आगाज़ का अंजाम। अमानत का ख़यानत। अमीर का क्या है? फ़कीर। जन्नत का क्या है मुतज़ाद? दोज़ख। कम का क्या है मुतज़ाद? ज़्यादा। उसके बाद नया का क्या है? पुराना। छोटी, बड़ी। राजा का रानी। उसके बाद मोटा का पतला। गर्मी, सर्दी। आज़ाद का क्या है? गुलाम है। अंदरून का बैरून। उतार का चढ़ाव। इफ़रात, तफरीत। इत्तिहाद, इंतशार। अदना, आला। आस, यास, मोहब्बत, नफ़रत। ये सब क्या है? ज़िद वाले वर्ड हैं, एक दूसरे के अपोजिट। मोहब्बत का अपोजिट क्या होता है? नफ़रत है। आगे देखते हैं, आलिम का क्या है? जाहिल। ऊपर का क्या है? नीचे। सही का गलत। मौत का क्या है? हयात। खुश्क का तर। मेज़बान का अपोजिट क्या है? मेहमान। पाक का अपोजिट अज़दाद क्या है? नापाक। आसान का मुश्किल। आफ्ताब का क्या है? महताब। उसके बाद बहस का क्या है? तकरार। अहल का है? नाअहल। आग का है? पानी। ज़वाल का मुतज़ाद क्या है? कमाल। सज़ा का मुतज़ाद क्या है? जज़ा। हक़ का मुतज़ाद क्या है? नाहक़। सिद्क़ का किज़्ब है। और दुनिया का मुतज़ाद क्या है? आखिरत। नशीब का मुतज़ाद क्या है? फ़राज़। दुनिया का क्या है? आखिरत। मदह के क्या है? ज़म। नूर का ज़ुल्मत। रोशनी का मुतज़ाद है तारीकी। उसी तरह से बर का मुतज़ाद है बहर। मदह का ज़म। नज़्म का नस्र। क़दामत का ज़िद क्या है? जिद्दत। तुलू का है ग़ुरूब। दोस्त का है दुश्मन। जलवत का ज़िद क्या है? खलवत। जान का बेजान। उसी तरह से ताख़ीर का ज़िद क्या है? ताजील।
امید کا یاس، اتحاد کا انتشار، اپنا غیر اجمالی تفصیلی، ابتدا کا کیا ہے انتہا، حلال حرام، رحمت زحمت، اصل نقل، یہ سب کیا ہے ضد ہیں، امانت خیانت۔ یہ ایسے الفاظ ہیں یا ایسے شبد تھے جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، جس کو انگریزی میں ولوم شبد کہتے ہیں، جس کو ہندی میں ولوم شبد کہتے ہیں، انگریزی میں اپوزٹ ورڈز کہتے ہیں، اور اردو میں اسی کو متضاد یا اضداد یا ضد کہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک چیز کو دیکھا یہاں پہ اپوزٹ کو دیکھ لیا، اپوزٹ یا ضد کو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے جینڈر کو سمجھیں گے۔ اس طرح سے ہم لوگ سمجھیں گے کہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا، باقی آگے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جینڈر اردو میں جس کو کہتے ہیں جنس، اور انگریزی میں جینڈر، اور ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں لنگ کہتے ہیں۔ جینڈر کے قسمیں کتنے ہیں، اس کا اصول کیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں، 2 قسمیں ہوتی ہے۔ کون کون؟ پہلا تذکیر اور دوسرا تانیث۔ کس کے لحاظ سے 2 قسمیں ہوتی ہیں؟ جنس کے لحاظ سے، جینڈر کے لحاظ سے، لنگ کے لحاظ سے۔ تذکیر وہ اسم ہے جس سے نر ظاہر ہوتا ہے، تذکیر یعنی مذکر وہ اسم ہے جس سے کیا ہوتا ہے نر ظاہر ہوتا ہے، پرش جس کو کہتے ہیں وہ اسم ہے جس سے نر ظاہر ہوتا ہے، مثلا حامد، بیل، مور، یہ سب کیا ہے نر ہیں۔ اور تانیث وہ اسم ہے جس سے مادہ کا پتہ چلتا ہے، مثلا عائشہ، مورنی، گائے وغیرہ، یہ ایسے نام ہیں جن سے کیا پتہ چلتا ہے، مادہ کا پتہ چلتا ہے، فیمیل کا پتہ چلتا ہے، اور تذکیر میں میل کا پتہ چلتا ہے۔ تو جینڈر کو ہم لوگوں نے اچھا سے سمجھ لیا، آئی ہوپ آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے، یہ چیز آپ کے لیے کلیئر ہے۔ اب مذکر اور مؤنث کے اصول دیکھتے ہیں کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، مذکر مؤنث یعنی تذکیر و تانیث کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کے بنیادی اصول، تذکیر و تانیث کتنے طرح کے ہوتے ہیں، 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کتنے طرح کے ہوتے ہیں، 2 طرح کے۔ ایک ہوتا ہے حقیقی تذکیر و تانیث۔ حقیقی تذکیر و تانیث کیا ہے، ریئل تذکیر و تانیث کیا ہے؟ حقیقی تذکیر و تانیث وہ ہوتی ہے جس میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، حقیقی تذکیر و تانیث۔ جیسے مرد، عورت، بیل، گائے۔ عورت کے مقابلے میں کون ہے، مرد ہے، اور گائے کے مقابلے میں کون ہے، بیل ہے۔ تو حقیقی تذکیر و تانیث کیا ہوتی ہے، وہ ہے جس میں نر کے مقابلے میں مادہ ہو، تو نر کے مقابلے میں کیا ہو، تو مرد کیا ہے یہاں پہ نر ہے اور اس کے مقابلے میں عورت ہے، اور بیل کیا ہے یہاں پہ مرد ہے، میل ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے مادہ، یہ گائے ہے۔ تو حقیقی تذکیر و تانیث بھی سمجھ گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں غیر حقیقی تذکیر و تانیث، یہ کیا ہے؟ غیر حقیقی تذکیر و تانیث یہ ایسے اسماء ہیں جس میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غیر حقیقی تذکیر و تانیث ایسے اسماء ہوتے ہیں جن میں نر اور مادہ کا کیا ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا ہے۔ ان کی تذکیر و تانیث کا دار و مدار اہل زبان پر ہوتا ہے، اہل زبان پر، لنگوسٹک اہل زبان پر، یعنی اہل زبان نے اس کو کیا سمجھا ہے، اس کو کیا کہا ہے، اس کو مذکر بولا ہے، مؤنث بولا ہے، کیا ہے۔ جیسے قلم کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں اور گیند کو مؤنث، اس لیے ایسے اسماء کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی نر کوئی مادہ نہ ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے، غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہیں گے، جس کو اہل زبان نے کیا کہا ہے، کہ جس کو مذکر یا مؤنث دونوں میں سے کسی ایک کچھ کہا ہے۔ تو غیر حقیقی تذکیر و تانیث بھی سمجھ گئے۔ اب اس کا جو اصول ہے تذکیر و تانیث کے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ پہاڑوں کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں جیسے ہمالیہ، ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ، یہ سب کیا ہیں، یہ سب کیا ہیں، پہاڑوں کے نام کیا ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے جتنے بھی نام ہیں، پہاڑوں کے نام مذکر ہوتے ہیں، جیسے ہمالیہ، ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ۔ دنوں کے تمام نام کیا ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں، سوائے جمعرات کے، جیسے سوموار، منگل، بدھ۔ تو دنوں کے تمام نام مذکر ہیں سوائے جمعرات کے۔ ملکوں کے نام کیا ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں، جیسے امریکہ، ہندوستان، افغانستان وغیرہ۔ نمبر 4 ہے مہینوں کے نام مذکر ہوتے ہیں، مارچ، اپریل، جیسے مارچ، اپریل، جون وغیرہ۔ دھاتوں کے نام مذکر ہیں لیکن چاندی کیا ہے، مؤنث ہے۔ دھاتوں کے جو نام ہوتے ہیں میٹلز، یہ سب کیا ہے، مذکر ہیں، لیکن چاندی جو ہے وہ مؤنث ہے۔
7 کیا ندیوں کے نام مذکر ہیں لیکن گنگا اور جمنا کیا ہے مؤنث ہے. گنگا اور جمنا کیا ہے دونوں مؤنث ہے. باقی ندیوں کے جو بھی نام ہیں وہ کیا ہے مذکر ہیں. اگلا اصول ہے کچھ بے جان اسما جن کے آخر میں الف یا ہا آ جائے وہ مذکر کہلاتے ہیں. مثلا آئینہ، آئینہ میں لاسٹ میں ہا ہے تو وہ کیا کہلائیں گے مذکر کہلائیں گے. باجا، پنکھا، پودا وغیرہ، اس میں باجا، پنکھا، پودا وغیرہ میں الف آ رہے ہیں تو یہ بے جان اسما ہیں جن کے آخر میں الف یا ہا آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے مذکر کہلاتے ہیں. مثلا آئینہ، باجا، پنکھا، پودا وغیرہ. نیکسٹ اصول ہے اردو مصادر سب مذکر ہیں. اردو کے جتنے بھی مصادر ہیں سب مذکر ہیں. مثال کے طور پر کھانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ یہ سب کیا ہیں مذکر ہیں. تو اردو کے جتنے بھی مصادر ہیں مصادر سب کے سب کیا ہیں مذکر ہیں. زبانوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. مثلا انگریزی، اردو، ہندی، زبانوں کے جتنے بھی نام ہیں سب کیا ہیں مؤنث ہوتے ہیں. 12 نمبر ہے اس میں صوت سب مؤنث ہوتے ہیں. مثلا کائیں کائیں، میاؤں میاؤں وغیرہ. اس میں صوت وہ اس میں جو کسی کی آواز مطلب نکلتی ہے. کائیں کائیں کس کی آواز ہے، مائیں مائیں بلی کی آواز ہے تو ایسے آواز کو کیا کہتے ہیں اس میں صوت کہتے ہیں. اور یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں. جن الفاظ کے آخر میں سین ہو وہ مؤنث ہوگا. مثلا کھٹاس، مٹھاس، رومانس، لیکن احساس کیا ہے مذکر ہے. جن الفاظ کے آخر میں سین ہو وہ مؤنث ہوگا. مثلا کھٹاس، مٹھاس، رومانس، لیکن احساس کیا ہے مذکر ہے. 14 نمبر الفاظ کے آخر میں نون ہو وہ مؤنث کہلائے گا جیسے سوجن، دھڑکن، جلن وغیرہ. جن الفاظ کے آخر میں شین آئے وہ مؤنث ہوگا جیسے کوشش، کاوش وغیرہ. تو یہ کیا ہے بنیادی اصول ہیں تذکیر و تانیث کے. مذکر اور مؤنث کی بنیادی اصول ہیں جس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈیٹیل میں دیکھا. حقیقی تذکیر و تانیث کیا ہے اس کو بھی سمجھا، غیر حقیقی تذکیر و تانیث کیا ہے اس کو بھی سمجھا، اور کچھ اصول اس میں جو دیے گئے ہیں اس کو بھی ہم لوگوں نے پڑھا. جیسے پہاڑوں کے نام مذکر ہوتے ہیں، دینوں کے تمام نام مذکر ہوتے ہیں سوائے جمعرات کے. تو ان چیزوں کو بھی ہم نے اچھے سے اور ڈیٹیل سے سمجھا. آئی ہوپ اس چیز کو بھی آپ کلیئرلی سمجھ گئے ہوں گے. باقی آپ کو کچھ اور مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں واحد اور جمع. واحد کیا ہے، جمع کیا ہے. واحد کو کیا کہتے ہیں، جمع کو کیا کہتے ہیں. واحد سنگولر اور جمع کیا ہوتا ہے پلورل ہوتا ہے. واحد کو سمجھیں گے. واحد ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو تعداد کے اعتبار سے کیا ہو ایک ظاہر ہو. تعداد کے اعتبار سے کیا ہو ایک ظاہر ہو اس کو ہم کیا کہیں گے واحد کہیں گے. مثلا دین، کتاب، قوم، افسر وغیرہ یہ تعداد کے لحاظ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے ایک ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے واحد کہیں گے. واحد کیا ہے، واحد ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو تعداد کے لحاظ سے جو تعداد کے اعتبار سے ایک ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے سنگل ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے سنگولر کہیں گے یا تو واحد کہیں گے. مثال بھی آپ نے دیکھا. اب آگے دیکھیں گے ہم لوگ جمع کو. جمع کسے کہتے ہیں، جمع کیا کہلاتا ہے. جمع ایسے لفظ یا الفاظ کو کہتے ہیں جو تعداد کے لحاظ سے ایک سے زیادہ ظاہر ہوں تو اس کو کیا کہیں گے ہم جمع کہیں گے. مثال کیا ہے مساجد. مساجد کوئی ایک مسجد اس سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے. مساجد یہ مسجد کی جمع ہے تو کئی مساجد. افکار یہ فکر کی جمع ہے افکار. ادیان یہ دین کی جمع ہے ادیان. اقوام یہ قوم کی جمع ہے. افسران یہ افسر کی جمع ہے. تو یہاں ایسے الفاظ ہیں جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے ایک سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے تو ایسے ورڈ کو کیا ہم کہیں گے جمع کہیں گے پلورل کہیں گے. اب دیکھیں گے ایسے واحد اور جمع کی فہرست کو جو عام طور سے اگزام میں پوچھا جاتا ہے. اثر واحد ہے جمع آثار. بیت واحد ہے جمع ابیات. قول واحد ہے جمع اقوال. برکت واحد ہے جمع برکات. دین واحد ہے جمع ادیان. یوم واحد ہے جمع ایام. احمق واحد ہے جمع حمقا. ادب واحد ہے جمع آداب. نیکسٹ ہے افسر واحد ہے جمع افسران. روح واحد ہے جمع ارواح. کتاب واحد ہے جمع کتب. امیر واحد ہے جمع امرات. تصویر واحد ہے جمع تصاویر. معنی واحد ہے جمع معانی. متروک واحد ہے جمع متروکات. سوال واحد ہے جمع سوالات. مرکب واحد ہے جمع مرکبات. شاعر واحد ہے جمع شعرا. خطاب واحد ہے جمع خطابات. اصلاح واحد ہے جمع اصلاحات. قلب واحد ہے جمع قلوب. والد واحد ہے جمع والدین. حالت واحد ہے جمع حالات. قاعدہ واحد ہے جمع قواعد. فکر واحد ہے جمع افکار. لازم واحد ہے جمع لوازم. لقب واحد ہے جمع القاب. ادب واحد ہے جمع آداب. حقیقت واحد ہے جمع کیا ہو جائے گا حقائق. مقصد واحد ہے جمع کیا ہو جائے گا مقاصد. جوہر واحد ہے جمع جواہر. مسجد واحد ہے جمع ہو جائے گا اس کا مساجد.
ضرورت کیا ہے؟ واحد جمع ضروریات، مفہوم واحد جمع مفاہیم، شاہد واحد جمع شواہد، تجویز واحد جمع تجاویز، ضد واحد جمع ازداد، رباعی واحد جمع رباعیات، بحر واحد جمع کیا ہو جائے گا؟ بحور، اکبر واحد جمع اکابر، کلمہ واحد جمع کلمات، سما واحد جمع سماوات، شکایت واحد جمع شکایات، لفظ واحد جمع الفاظ، مرکز واحد جمع مراکز، صفت واحد جمع کیا ہو جائے گا؟ صفات، عدد واحد جمع اعداد، تکلف واحد جمع تکلفات۔ آگے ہے قدر واحد جمع کیا ہے اس کا؟ اقدار، مکتوب جمع مکاتیب، تحریک تحریکات، رسم واحد جمع رسوم، دولت واحد جمع دول، حبیب واحد ہے جمع احباب، لمحہ واحد ہے لمحات، قول واحد جمع اقوال، دلیل واحد جمع دلائل، ورق واحد جمع اوراق، تاریخ واحد جمع تواریخ، مندر واحد جمع منادر، غرض واحد جمع اغراض، قید واحد جمع قیود، ترجمہ واحد اس کا جمع تراجم ہے، کمال واحد اس کا جمع کمالات ہیں، عبارت واحد جمع عبارات ہیں، قید واحد جمع قیود ہیں، رسالہ واحد جمع رسائل ہیں، نور واحد جمع انوار ہیں، فائدہ واحد جمع فوائد ہیں، وجہ واحد جمع وجوہات یا وجوہ ہیں، مشرق واحد جمع مشرقین ہے، مشرق واحد جمع مشرقین ہے، وزن واحد ہے جمع اوزان ہے، فرد واحد جمع افراد ہے، اخبار واحد جمع اخبارات ہے، حکم جمع احکام، غنی جمع اغنیاء، خاتون جمع خواتین، عقیدہ جمع عقائد، موت جمع اموات، جذبہ جمع جذبات، نقل جمع نقول، تدبیر جمع تدابیر، خدمت جمع خدمات، حد جمع حدود، نقطہ جمع نکات، مثل جمع امثال، لقب جمع القاب، مظہر جمع مظاہر، مذہب مذاہب، مطلب مطالب، باغ باغات، درجہ درجات، شبہ شبہات، ذرہ ذرات، حاجت حاجات، لذت لذات، کیفیت کیفیات، کاغذ کاغذات، ظاہر ظواہر، منظر مناظر، عارضہ عوارض، مرتبہ مراتب، مسجد مساجد، احسان احسانات، تقریر تقاریر، حکم احکام، حاشیہ حواشی، جریدہ جرائد۔ تو بہت سارے ایسے ورڈ ہیں جس کو آپ لوگ PDF میں حاصل کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں جہاں۔ اور اب لاسٹ بچا ہے الفاظ اور معنی۔ الفاظ و معنی کیا ہیں؟ کوہسار پہاڑی وادیاں، ملخ ٹڈی، سانڈے گوہ کی قسم کا جانور، ڈھور بھیڑ بکری، بھبکا شعلہ، اس کے بعد سموم زہریلی، سبیل وہ جگہ جہاں پانی پلایا جائے، تراوت تازگی، کنجڑا سبزی فروش، خفقانی مجنو پاگل، اس کے بعد ہے العطش ہائے پیاس، مستر پریشان، دہائی پھرنا، ڈنڈورا پیٹنا، لاجوردی نیلے رنگ کا، قلان چھلانگ، لبے جو ندی کا کنارہ، آب پانی، نشتر چیرنے کا آلہ، سوز جلن، قحط سوکھا، ملہار خوشی کا گیت گانے والا، رہوار شہسوار، شجر درخت، خاک مٹی، افلاک معنی ہے آسمان، فلک کی جمع ہے دریڑا دریا کے بہاؤ کا زور، خلعت خلعت کا معنی ہے پوشاک، جہاں دنیا گلستہ کا معنی ہے باغ، شمن غربت کا معنی ہے پردیس، پربت کا معنی ہے پہاڑ، ہمسائے کا معنی ہے پڑوسی، سنتری کا معنی ہے پہرے دار، اور پاسباں کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، گلشن کا معنی ہے باغ، رش کا معنی ہے یہ آرزو کرنا کہ جو دوسرے کو حاصل ہے مجھے بھی مل جائے، جنا جنت، رود نہر، کارواں قافلہ، بیر دشمن، ہستی وجود، زماں زمانہ، محرم رازدار، نہا چھپا ہوا پوشیدہ۔ تو دوستو ورڈ میننگ میں ایسے شبدوں اور الفاظ کا میں نے انتخاب کیا ہے جو نظم سے ہیں، جو نظم کا حصہ ہے، سلیبس میں جو نظم دیا گیا ہے اسی سے الفاظ معنی پوچھ سکتے ہیں، تو اسی کا الفاظ اور معنی یہاں پہ میں نے لکھا ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ میں سے کسی کو PDF چاہیے تو آپ ٹیلی گرام جوائن کر سکتے ہیں، بہت سارا آپ کو اپڈیٹ بھی ملے گا، اور چینل کو لائک کر کے شیئر کیجیے، اس سے آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ حاصل ہوگا اور اس سے مجھے موٹیویشن ملے گا۔ شکریہ۔